बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन कराम खैर आफ़ियत से होंगे। आज चूँकि ईद उल फ़ितर का दिन भी है तो मेरी तरफ़ से आप तमाम अहबाब को ईद उल फ़ितर बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी जितनी भी इबादत है हमने रमज़ान मुबारक के महीने में की है, अल्लाह उनको अपने बारगाह इलाही में कबूल फ़रमाए और आने वाले दिनों में हमारी जितने भी दिन है ज़िंदगी के अपने अहकामात और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीक़ों पर गुजारने वाला बनाएं। कुछ दिन से दिल में आ रहा था कि आपके साथ कुछ अहवाल शेयर करूं। रमज़ान मुबारक के महीने में चूँकि बहुत सारे मुकाबले होते हैं, पाकिस्तान की सतह पर भी और बैनुल अक़वामी सतह पर भी, कुवैत के, दुबई के, सऊदी अरब के और इसी तरीके से ईरान के बहुत सारे मुसाबके होते हैं। तो एक मुसाबका मेरी नज़र से गुज़रा, उस पर उन्होंने व्हाट्सअप का नंबर दिया हुआ था, तो वो व्हाट्सअप नंबर मैंने अपने पास सेव किया। कौसर के नाम से कोई एक मुकाबला चल रहा था, तो उसको सेव कर लेने के बाद मेरे दिल में आया कि मैं भी इसमें शिरकत करूं। तो चूँकि उसमें 2 मिनट की एक क्लिप आप लोगों ने शेयर करनी थी, मैं घर में बैठा रहा, मैंने कोई तैयारी नहीं की, वैसे ही मैंने उसमें एक क्लिप पढ़ के सुना दी। तो वो जो कौसर वालों का मुकाबला था उसमें तो शिरकत नहीं हो सकी, लेकिन नहीं मालूम कि जो ईरान का मुकाबला चलता है सहर टीवी वालों का इकरा के नाम से, उन्होंने मेरे वो क्लिप किस तरीके से उठाई मुझे नहीं मालूम। बहरहाल उनके मेरे पास मैसेज आए, तो 2 दिन से वो मैसेज पड़े रहे, मैंने तवज्जो नहीं दी चूँकि मसरूफ़ियत ऐसी थी। एक दिन वैसे मेरी नज़र से गुज़रे, मैंने कहा चलो देख लूँ ये मैसेज किस चीज़ के हैं। तो उसमें जब मेरे वो मैसेज सुने तो उसमें मुझसे ये कहा जा रहा था कि आप जो है पहले मरहले में आपकी सिलेक्शन हो चुकी है, तो आपसे गुजारिश की जाती है कि आप दूसरे मरहले के लिए 5 मिनट की एक क्लिप बनाएं। और उन्होंने मुझे एक ख़ास आयतें भेजी कि आपने ये आयतें पढ़नी है। सूरतुन नम्ल की आयतें थी, क़ुल हम्दुलिल्लाहि व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अल्लाहु खैरुन अम्मा युश्रिकून। ये वक़ाल लज़ीना पारा ख़त्म होता है और इसके बाद अम्मन ख़लक़स समावात 20वां पारा शुरू होता है। तो ये आयतें मेरे पास भेजी, तो पहले तो मैंने उनसे हाल अहवाल की कि मैंने किसी मुकाबले में हिस्सा नहीं लिया है, मेरी सिलेक्शन कैसी हो गई है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि आपने फ़लाँ जगह के लिए आपने एक क्लिप भेजी थी, तो हमने वहाँ से आपकी ये क्लिप उठाई और आपकी पहले मरहले में सिलेक्शन हो चुकी है। बहरहाल तो मैंने वो वीडियो बनाई, क्लिप बनाई, तो अल्हम्दुलिल्लाह असातिज़ा की मेहनत से और दुआओं से और अपनी चूँकि एक शौक़ है एक तिलावत के साथ, तो वो उस वीडियो में मेरे जब जज हज़रात ने उस वीडियो को सुना और अपनी राय दी, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मेरे 82 नंबर आए। और जज हज़रात में बहुत बड़े कारी और मशहूर नामवर कारी सैयद सदाकत अली शाह साहब भी उसमें एक बड़े जज थे, और दूसरे तीसरे बड़े क़ुर्रा एक इंडिया से कारी साहब थे, कारी आज़ादार साहब के नाम से थे। और बहरहाल ये कारी जो है इन्होंने मेरी सिलेक्शन फाइनल मरहले के लिए कर दी। तो बड़ी खुशी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह जो एक बंदा मेहनत करता है 4-5 साल से लगा रहता है और फिर इस दर्जे तक पहुँचे कि उसकी एक सिलेक्शन हो जाती है एक बहुत बड़े मुकाबले में सेमीफाइनल के लिए, तो ये एक बड़ी खुशी का मौका होता है। और इसी के साथ साथ मैं अपने असातिज़ा कराम का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। क़ारी अब्दुर्रहमान मक्की हफ़िज़हुल्लाह ताला का इंतहाई मुखलिस और मुशफ़िक़ाना उस्ताद जो हैं, जिन की वजह से मैंने मकाम को पहचाना, जिनकी वजह से मैंने मकाम को कुछ दर्जे तक किसी हद दर्जे तक जो है मैंने समझा और पढ़ा और सीखा। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ क़ारी अब्दुर्रहमान मक्की साहब का, और इसी तरीके से क़ारी अब्दुल्ला हैदराबादी साहब का भी मैं इंतहाई मशकूर हूँ, और हमारे मोहतरम इंतहाई मेरे प्यारे दोस्त और मेरे भाई मोहम्मद नासिर साहब का भी मैं इंतहाई मशकूर हूँ। क़ारी ख़बाब अहमद साहब का भी मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने मेरे साथ मेहनत की। और इसी तरीके से बहुत सारे असातिज़ा और बहुत सारे मेरे दोस्त जिन्होंने मुझे हौसला अफ़ज़ाई की मेरी,
اور بالخصوص دیکھو انسان جب ایک فیلڈ میں لگا رہتا ہے اور ایک شوق کے ساتھ ایک مخلص طریقے سے لگا رہتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے اس میں راستے کھول دیتے ہیں۔ جس رات میں نے مقابلے کے لیے تلاوت کرنی تھی، چونکہ پہلے ویڈیو بنائی گئی تھی، جب سیمی فائنل مقابلہ تھا اس میں انہوں نے آن لائن لینا تھا، تو اس رات مجھے آیتیں دی گئیں کہ آپ نے کل مقابلے میں یہ آیتیں پڑھنی ہے۔ اور تو اسی رات میرے ایک دوست ہیں جامعہ حرمین کے محتمم اور ہمارے کلاس فیلو بھی ہیں مولوی محمد طلحہ عتیق صاحب حفظہ اللہ، اللہ رب العزت ان کی اس کاوش کو، جو مدرسے کے کام میں لگے ہوئے ہیں اور ایک جو ہے ان کی بہت بڑی فکر ہے، ان فکر کو اللہ قبول فرمائے، اللہ رب العزت ان سے دین کا کام لے۔ ان کا میرے پاس میسیج آیا، چونکہ ان کو میں نے کہا تھا کہ جب بھی آپ کے پاس قاری ابراہیم کھاسی صاحب حفظہ اللہ آئیں گے تو آپ نے مجھے بلانا ہے۔ تو قدرت کا کرنا یہ ہوا کہ جس رات میں نے تلاوت کرنی تھی اسی دن ان کا آنا تھا، اور افطار پارٹی پر ان کو مدعو کیا گیا تھا۔ تو مولوی طلحہ عتیق صاحب نے مجھے بھی مدعو کیا کہ آپ نے بھی آنا ہے، تو مجھے بہت خوشی ہوئی، یقین مانے، چونکہ اس رات مقابلہ بھی تھا اور اللہ نے ایک موقع دیا کہ چلو ملاقات ہوگی، بیٹھیں گے، گپ شپ ہوگی اور کچھ تجربہ ان سے حاصل ہوگا، کچھ چیزیں سیکھنے کو ملیں گی۔ تو میں ساتھ ساتھ اپنا جو ہے کچھ تجربہ بھی شیئر کروں، اور بڑے جو ہمارے اساتذہ کرام ہیں اور بین الاقوامی ایوارڈ یافتہ ہیں اور عالمی شہرت یافتہ ہیں، ان کا جو تجربہ ہے میں آپ کے ساتھ بھی وہ جو ہے شیئر کرتا چلوں۔ قاری ابراہیم کھاسی صاحب حفظہ اللہ سے جب بات ہوئی تو ان سے میں نے کچھ سوالات کیے، ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ قاری صاحب میرا چونکہ اس مقابلے میں میں نے شرکت کرنی ہے اور سیمی فائنل مقابلے تک میں پہنچ چکا ہوں، تو اس حوالے سے آپ سے کچھ ٹپس لینی ہے، کچھ آپ جو رائے دیں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ جو مقابلے کی تلاوتیں ہوا کرتی ہے اس میں دیکھو ایک بات کی، لیکن انتہائی قیمتی بات، کہ جو آپ سٹیپ پڑھتے ہیں اس سٹیپ کے بعد آپ نے جب اگلا سٹیپ پڑھنا ہوتا ہے تو اس سٹیپ کو آپ پچھلے والے سٹیپ سے اوپر پڑھیں گے۔ اور یہ بھی انہوں نے کہا، بہرحال ان سے بہت ساری باتیں ہوئیں، ان سے اس چیز کی بھی خواہش کی کہ آپ نے جو سلسلہ کچھ سال پہلے شروع کیا تھا اس کی وجہ سے الحمدللہ آپ کے بہت سارے شاگرد ہیں۔ پھر انہوں نے نام لیے قاری عبداللہ خالد صاحب، چونکہ مالدیپ گئے ہوئے تھے قرآن سنانے کے لیے، اور دبئی کے ایک مقابلے میں قاری ایمن السویل حفظہ اللہ صاحب انہوں نے ان کی کافی تعریف بھی کی تھی، اور مجھے جہاں تک یاد آتا ہے کہ ان کا نام بھی شامل ہوا تھا اور سر فہرست تھا، پہلے نمبر پہ تھا ان کا نام۔ قاری عبدالوہاب انشینی حفظہ اللہ صاحب جو میرے بھی استاد ہیں، میں نے ان سے جو ہے کچھ مقامات سیکھے ہیں، ان کا بھی انہوں نے نام لیا۔ قاری عبداللہ حیدرآبادی صاحب کا انہوں نے نام لیا، قاری سید سراج صاحب کا بھی انہوں نے نام لیا، مفتی شہاب الدین صاحب، قاری سہیل احمد ترین صاحب، یہ سارے ان کا جو ہے انہوں نے نام لیا۔ اور بالخصوص انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ شیخ شحات رحمہ اللہ کو سنا کریں۔ انہوں نے چونکہ ان کے نام ایک جیسے لگتے ہیں، جو نئے آنے والا ایک طالب علم ہوتا ہے مقامات سیکھنے حوالے سے تو ان کو معلوم نہیں ہوتا، شیخ شحات محمد انور رحمہ اللہ، کیونکہ والد صاحب ہیں شیخ انور اور شیخ محمود شحات حفظہم اللہ کے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کے والد کو سنا کریں۔ ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ گاڑی میں ان کے ساتھ ہم سفر کر رہے تھے، تو ان سے میں نے سوال کیا کہ آپ شیخ محمود شحات کو سنتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں ان کے باپ کو سنتا ہوں۔ بہرحال یہ ان کی ایک خواہش تھی۔ اور اچھا، ان سے میں نے دوسرا ایک سوال کیا کہ جو ابتدائی بچے ہوتے ہیں اور جو کافی مہارت رکھتے ہیں، ان میں صلاحیت ہوتی ہے مقامات سیکھنے کے حوالے سے، اور وہ لہجے کو وہ جلدی اٹھا لیتے ہیں، چونکہ میرے شاگرد میں خود حفظ کی کلاس پڑھاتا ہوں، میرے کچھ شاگرد ایسے ہیں، ایک طالب علم محمد معاذ ہے، اور میرا ایک اپنا کزن ہے طالب علم محمد سفیان، یہ دونوں حافظ ہیں، اور ایک نے گردان کر لیا ہے اور ایک گردان کر رہا ہے۔ ان میں ایک ایسا ملک ہے، آواز بھی ان کی خوبصورت ہے ماشاءاللہ، اللہ رب العزت ان کو دنیا کا بیسٹ قاری بنایا ساتھ عمل کے۔ تو ان کے حوالے سے میں نے سوال کیا کہ قاری صاحب جو ابتدائی بچے ہوتے ہیں ان کو کون سے قرآن کو سنایا جائے تاکہ وہ اس کو سنیں؟ تو انہوں نے بہت بہترین جواب دیا، بہت پیارا جواب دیا۔ فرمایا کہ آپ ایسا کریں کہ شیخ شحات محمد انور رحمہ اللہ اور شیخ صدیق المنشاوی رحمہ اللہ،
ان کو سنایا کریں. ان کو یہ سنیں گے. ایک تو یہ میں بات اپنی طرف سے عرض کر رہا ہوں کہ جب سنیں گے ان کو بڑے قراء ہیں تو ادائیگی بھی ان کی بہترین ہوگی. پھر قاری صاحب نے یہ بات کی کہ جب ان کو سنیں گے بڑے قراء کو، جب یہ بچے پھر بڑے ہو جاتے ہیں، پھر یہ خود اس ٹریک پر چلتے ہیں، پھر ان کے اندر خود بخود صلاحیت پیدا ہوتی ہے اور ان کو پھر خود معلوم ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے کون سے قراء کو سننا ہے. تو میں اپنی طرف سے بھی ایک بات یہ آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ آپ جتنے بھی دوست ہیں اس ویڈیو کو سن رہے ہیں اور شوق رکھتے ہیں. اب پچھلے دنوں مجھے ایک میسنجر پر میسیج آیا، ہمارے بھائی ہیں بھائی اکرام اللہ صاحب، حافظ ہیں، مدرسے کے طالب علم ہیں، انہوں نے مجھے میسیج کیا اور بھی کچھ سوالات پوچھے. ایک جو ہے اس کے حوالے سے میسیج کیا کہ جو لمبی سانسوں میں جو ہے قرات کرتے ہیں، ان کا میرا شوق ہے، تو ان سے بھی میں عرض کروں گا اور اس طریقے سے دوسرے جتنے ناظرین اکرام ہیں کہ آپ جتنے جو ہیں بڑے قراء ہیں، آپ ان کو جتنا سنیں گے آپ اتنا ہی جو ہے قرات اچھے طریقے سے مشق کرنے والے بنیں گے. اچھا، جتنے بھی مصری قراء سے گپ شپ لگتی ہے، ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کون سے قراء کو سنا ہے یا کیا طریقہ ہے مقامات کو یا تلاوت کو سیکھنے کا، تو اکثر کا کہنا یہی ہوتا ہے کہ آپ کی سماعت زیادہ ہونی چاہیے. آپ کی جتنی زیادہ سماعت ہوگی آپ کو اتنا ہی جلد ملکہ حاصل ہوگا. اچھا، اس کے علاوہ چونکہ میرا مقابلہ بھی تھا، مسابقہ بھی تھا، تو اس مسابقے تک میں کس طریقے سے پہنچا، تو اس کے پیچھے کافی بڑی محنت ہے. 5 سالہ اس کے پیچھے ایک محنت ہے اور الحمدللہ آگے بھی ہم نے کوشش کرنی ہے. 2017 میں مجھے اس چیز کا شوق ہوا مقامات کو سیکھنے کا. پھر عشاق القرآن والرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ایک گروپ ہے جس کے ایڈمین ہیں قاری عبدالرحمن مکی حفظہ اللہ. اللہ رب العزت ان کی دنیا اور آخرت اچھی کرے، اللہ رب العزت ان سے راضی ہو جائے. ان کا ایک گروپ ہے. میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ ان کی اخلاص کی انتہا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے اس گروپ کو اتنا چمکایا ہے، اتنے قراء اس گروپ سے نکلے ہیں. تو اس گروپ میں 2017 میں مجھے چونکہ شوق تھا فیس بک پر کبھی ایک قاری سے بات کرنا مصری، کبھی دوسرے قاری سے بات کرنا کہ آپ مجھے مقامات سکھائیں، لیکن کسی کے پاس کہاں ٹائم ہوتا ہے، اپنی مصروفیت ہوتی ہے. جتنا بندہ اس فیلڈ میں پڑھتا رہتا ہے، آگے ترقی بھی کرتا ہے، اس کی مصروفیت بڑھتی رہتی ہے. تو میرے ایک دوست ہیں احمد آفریدی، میں اس کا بھی نام یہاں لوں گا. ان سے میری گپ شپ لگی، چونکہ وہ میری قوم کے ہیں، وہ بھی آفریدی ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ، بلکہ ان سے میں نے کہا کہ مجھے ایک شوق ہے اس چیز کو سیکھنے کا. انہوں نے پھر مجھے حوالہ دیا قاری عبدالرحمن مکی صاحب کا، کہا کہ ان کا ایک گروپ ہے، آپ اس گروپ میں آپ ایڈ ہو جائیں، انشاءاللہ آپ بہت جلد سیکھ لیں گے. پھر اس گروپ میں 2017 میں ایڈ ہوا اور یہ سلسلہ چلتا گیا. شروع میں شیخ محمود شحات حفظہ اللہ کو سنا، کچھ عرصے سنا، زیادہ نہیں سنا. پھر اس کے بعد شیخ شحات رحمہ اللہ علیہ کا ساتھیوں سے مشورے کرتے رہے، ان کو سنا 4 سے 5 سال کو سنتا رہا. پھر اس کے بعد بندہ خود بخود جو ہے ایک بندے کے اندر صلاحیت پیدا ہوتی ہے بڑے قراء کو سننے کی، اور پھر مزہ بھی آتا ہے سننے میں اس کو. بہرحال یہ ایک سلسلہ چلتا گیا اور الحمدللہ آج اس درجے تک پہنچے ہیں کہ مقابلے میں شرکت کرتے ہیں. اور اچھا، بعد میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ سے کہ جب مقابلے میں حصہ لیا تو قاری سید صداقت علی شاہ صاحب، ان سے میری پہلے چونکہ ایک ملاقات ہو چکی تھی، تو انہوں نے جو مجھے غلطیوں کا احساس دلایا، سب سے پہلے انہوں نے یہ غلطی بتائی کہ آپ نے سننا ہے مصری قراء کو. ایک دوسرے قاری ہیں، انہوں نے جو جج تھے، ان کا نام میں بھول رہا ہوں، انہوں نے بھی مجھ سے یہی کہا کہ آپ زیادہ سے زیادہ مصری قراء کو سنیں. مجھے مشورہ دیا شیخ راغب غلوش کا، شیخ شحات محمد انور رحمہ اللہ کا، انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ ان کو سنا کریں. تو آپ کی جتنی زیادہ سماعت ہوگی اتنا زیادہ آپ مقامات اور لہجات کو سیکھ سکیں گے. اور سیکھنے کے اعتبار سے جو ابتدائی طلبہ اکرام ہے جو سیکھنا چاہتے ہیں، ان کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ شیخ شحات محمد انور رحمہ اللہ کو زیادہ سے زیادہ سنا کریں، چونکہ ان کو ایک لقب بھی مل چکا ہے ملک النغمات. تو ان کے جو نغمات ہیں اور لہجات ہیں وہ سمجھنے کے اعتبار سے بھی انتہائی آسان ہیں، اور ہر لہجے کو انہوں نے واضح طور پر پڑھا ہے. تو یہ ساری جو ہے ایک کارگزاری تھی میرے آپ کے سامنے. تو میں آخر میں بھی آپ سے یہی عرض کروں گا
کہ آپ جتنا زیادہ سنیں گے اتنا زیادہ آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا، اور آپ کی سماعت جو ہے زیادہ ہونی چاہیے، ہر وقت آپ قرآن کو سنیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کو ارادہ تو تھا کہ میں شیئر کروں، لیکن یہ ہے میرا یہی ارادہ بنا کہ میں آپ کے ساتھ اس سے پہلے جتنے حالات تھے اس مناسبت سے میں آپ سے بات کروں۔ تو کچھ باتیں میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ سے کی ہیں، اور یہ ہے کہ جو کمی بیشیاں تھی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے وہ غلطیاں، کمی بیشیاں، باریکیاں جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ بالخصوص عربی، جو فصیح عربی ہم جس کو کہیں گے، تجوید کہیں گے، اس کی وہ باریکیاں بھی اس میں وہ آپ کے سامنے جو ہے نظر آ جائیں گی۔ تو آپ اس کو سنیں، اس تلاوت کو سنیں، اس میں جو باریکیاں ہیں آپ خود بھی اس سے اجتناب کریں۔ اور اگر آپ ایک استاذ کی حیثیت سے آپ کلاس پڑھاتے ہیں تو آپ ان غلطیوں سے بچوں کو بھی جو ہے آمادہ کریں کہ اس غلطیوں سے آپ کو بچانا ہے۔ آپ نے اس میں جیسے کاف ہو گیا اور تا ہو گیا، اس میں ہم ہمس نہیں پیدا کرتے ہیں، لیکن فصیح عربی میں، عرب کے قرآن جو ہے اس میں ہمس پیدا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے ایک پڑھ کے ایک آیت سناتا ہوں، جیسے ہم پڑھتے ہیں تذکرون، کرون، کاف اس طریقے سے پڑھیں گے، لیکن آپ فصیح عربی لہجے میں آپ اگر اس کو سنیں گے تو وہ پڑھتے ہیں تذکرون، تذکرون، یہ آواز آتی ہے، اور اسی طریقے سے تا میں بھی یہی آواز وہ پیدا کرتے ہیں۔ تو دونوں مرتبہ جو تلاوت کی گئی ہے، ایک آن لائن تلاوت میں نے کی تھی سیمی فائنل مقابلے میں، اور ایک تلاوت اس سے پہلے جو میں نے کی تھی، ویڈیو میں نے بھیجی تھی، اس میں بھی یہی غلطی انہوں نے نوٹ کی ہے۔ چونکہ ہماری زبان اس پر عادی نہیں ہے اس طریقے سے پڑھنے کی، تو ہماری وہ بار بار غلطیاں آتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مقابلوں میں حصہ لیں تو لازمی بات ہے کہ آپ کو معلوم ہے جتنے بھی مقابلے ہوتے ہیں وہ عرب کی سطح پر ہوتے ہیں، اور ان میں پھر یہ چیزیں دیکھی جاتی ہے، وہ نوٹ کرتے ہیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ ابھی سے آپ ان غلطیوں پر کنٹرول کریں، وہ غلطیوں کی آپ اصلاح کریں، اور عربی قرآن کو سننے کے ساتھ ساتھ آپ اس پر خود جو ہے اپنی تلاوت۔ ہاں، میں ایک بات میں آپ سے کہنا بھول گیا ہوں، قاری سید صداقت علی شاہ صاحب نے مجھے بھی چونکہ اس تلاوت میں کہا، اور اس سے پہلے بھی ایک دو قرآن سے وہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ جو بھی آپ تلاوت کریں آپ اپنی اس تلاوت کو خود سنیں، اس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ نے کس جگہ پر غلطی کی ہے اور کس جگہ پر آپ نے وقف ٹھیک نہیں کیا ہے۔ رہی وقف کی بات، اگر آپ کی پوری تلاوت ٹھیک ہے، آپ ایک آیت کو لے کر چل رہے ہیں اور آخر میں آپ نے وقف خراب کر دیا، تو سمجھا آپ نے جو اس تلاوت کی خوبصورتی تھی، اس آیت کی خوبصورتی تھی، وہ آپ نے خراب کر دی ہے۔ تو آپ جتنا ہو سکے وقف پر توجہ دیں۔ تلاوت کا حسن، تلاوت کی خوبصورتی اس وقف میں ہے۔ اگر آپ کا وقف ٹھیک نہیں ہے، آپ نے وقف پر محنت نہیں کی ہے، تو آپ جتنا کوشش کر لیں آپ کی تلاوت میں خوبصورتی پیدا نہیں ہوگی۔ تو ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ اپنے اس وقف پر جتنے بھی مقامات کی، جتنی بھی لہجات کے اپنے وقف ہیں، ان پر آپ خوب محنت کریں۔ تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ وہ ویڈیو بھی شیئر کروں گا جو میں نے تلاوت کی ہے مسابقے میں، اور اس سے پہلے جو میں نے تیاری کی ہے آگے پیچھے دوستوں کے ساتھ، کچھ کلپیں میں نے بنائی تھی، بہت زیادہ کلپیں تھی، لیکن میں نے جو مناسب سمجھا میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ
أليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعم. चलते हैं दूसरे कारी की जानिब। जनाब अज़ीज़ुर रहमान अफरीदी यकीनन मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। कारी साहब मेरा सलाम कबूल फरमाएं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं कारी साहब, खैरियत से हैं? बखैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं सर, खैरियत से? आप जी शुक्र खुदा अल्हम्दुलिल्लाह। आप पाकिस्तान में किस शहर से, किस जगह से? मैं पाकिस्तान कराची से हैं माशाल्लाह। आमादा हैं तिलावत के लिए? जी इंशाअल्लाह। जी सूरह मुबारक अनकबूत आयात 8 से 12 तक आपको तिलावत करनी है। बिस्मिल्लाह फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ववस्सैना الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله
ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون صدق الله العظيم. नाज़रीन इकराम, हम इक़रा उर्दू टीवी नाम से हम इंस्टाग्राम पर भी मौजूद हैं। लाइव आप देख सकते हैं हमें, और अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं जिनके पास ये चैनल फ़राहम नहीं है या फ़िलहाल उनके पास ये सहूलत नहीं है। अज़ीज़ुर रहमान अफरीदी साहब पाकिस्तान से तिलावत फरमा रहे थे। असातिज़ा के नुकात हम सुनना चाहेंगे। इब्तिदा रिज़वी साहब। अज़ीज़ुर रहमान साहब की अच्छी तिलावत थी, उस्तादाना तिलावत, और काफ़ी इनको तजुर्बा महारत हासिल है। लेकिन वही बात है कि जो अभी मैंने अर्ज़ किया था कि ये मुकाबला है, मुकाबले में कभी कभी एक छोटी सी बात, बज़ाहिर छोटी सी बात होती है, लेकिन उसका असर मुकाबले पे पड़ता है। जी जी। जैसे आयत नंबर 8 में इन्होंने फ़उनब्बिउकुम को पहले युनब्बिउकुम पढ़ना चाह रहे थे, लेकिन फ़ौरन इन्होंने इस्लाह किया। लेकिन बहरहाल इसका थोड़ा बहुत पॉइंट्स कम होता है। ये आइन नामे में है जी, ये चीज़, ये सूरत हाल सब जिक्र है वहाँ पर। इनके तलफ़ुज़ यानी तजवीद, मखारिज और सिफ़ात के एतबार से अच्छा तलफ़ुज़ है जी। सिर्फ हरफ आइन और हरफ हा पर तवज्जो करें, बिलखुसूस लफ्ज़ सालिहीन और लफ्ज़ वलनहमिल, इसमें जो लफ्ज़ हा आया है। लेकिन एक अहम बात इनकी तिलावत में जो मुझे महसूस हो रही थी, फ़साहत अरबी है। अभी अरबी लहन के मुताबिक इनको थोड़ा बहुत काम करना है, बिलखुसूस ज़ेर से मुतल्लिक़। पहले जो इन्होंने शुरू किया वालिदैही, उसमें जो ज़ेर का तलफ़ुज़ हरफ हा से के साथ कसरे का तलफ़ुज़ था, वो अरबी लहजे के मुताबिक नहीं था। और आखिरी बात, हरफ काफ अगर उस पर ज़बर हो तो इनका तलफ़ुज़ अरबी फ़सीह लहजे के मुताबिक नहीं है, जबकि अगर यही हरफ काफ पेश के साथ होता है तो इनका तलफ़ुज़ अच्छा था। लेकिन हरफ काफ बिलखुसूस पहली आयत में, यानी आयत नंबर 8 में लफ्ज़ का हरफ काफ 2-3 मरतबा फ़तह के ज़्यादा है ज़बर के साथ, इसमें अरबी फ़सीह लहजे के मुताबिक नहीं था। सही। एक नुक्ता मैं सोच रहा हूँ एक तजवीज़ के तौर पर पेश करूँ जो मुंतज़मीन है प्रोग्राम के, कि क़ारियान कराम के लिए अगर इंशाअल्लाह अगले साल इसी मौके पर प्रोग्राम का वक्त यही रहा और मुकाबला इसी वक्त हुआ, तो क़ारियान कराम को इफ़्तार के सिलसिले में कुछ महदूदियतें हम जो हैं वो बताएँगे, कुछ लागू करना पड़ेंगी, क्योंकि इफ़्तार का असर जो है वो तिलावत पर दिखाई दे रहा है। चलते हैं उस्ताद सैयद सदाकत की जानिब।
اور ان کی گفتگو ہم سننا چاہیں گے. جی ماشاءاللہ آپ کے اچھے جملے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. ذرا نوازی. عزیز الرحمان صاحب کی اوورال تلاوت ٹھیک تھی, مناسب تلاوت تھی, مگر میں مجموعی طور پر بات کرنے لگا ہوں کہ ان کو مقامات پر تھوڑی محنت کی ضرورت ہے, کیونکہ 2 جگہ انہوں نے وقف کیا اور وہاں پر یہ بے سورہ پن بھی ان کا آ گیا. مثلا صالحین پر وقف کیا, وہاں پر بے سورہ پن آیا. نحمن کے اوپر بھی جواب پہ جانے کے لیے مسئلہ بنا ہوا تھا, وہاں تک نہیں پہنچ پائے. تو اس قسم کی مشکلات ان کے لیے ہیں. ایک تو ان کو مشق کے لیے ٹائم زیادہ دینے کی ضرورت ہے, اور اگر یہ خود استاد ہیں تو پڑھاتے ہیں تو پھر تو الگ بات ہے, اگر نہیں تو ان کو ٹائم زیادہ دیں اور مقامات سنیں مختلف اساتذہ کے, اور ان کی ابتدا, ان کا چڑھاؤ, اس کا اتار, یہ سب جو اپس اینڈ ڈاؤن ہے اس کے, وہ اس پر تھوڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور اپنی تلاوت سنیں, خود سنیں. بہت خوب, شکر گزار ہوں. چلتے ہیں نئی دہلی. استاد عزادار صاحب تشریف فرمائیں. دوسری تلاوت استاد نے نہیں سنی ہے, تو اس کے سلسلے میں جو ہے ہمارے جو نگراں استاد ہیں یہاں پر موجود ہیں, جناب احمد سراج صاحب, وہ ان کی جگہ فرائض انجام دیں گے. لیکن پہلی تلاوت کے سلسلے میں استاد سے گفتگو ہوگی اعجاز حسین صوفی صاحب کے حوالے سے. آپ کے نکات. جی بابر صاحب, آپ نے ماشاءاللہ بالکل صحیح کہا. دوسری تلاوت میں نہیں سن سکا بالکل, صرف آخر جملہ صدق اللہ العظیم یہ میں نے سنا, اور وہ کیسا تھا؟ پہلی تلاوت میں بھی آخر کی 1-2 آیتیں میں ہی میں صرف سن سکا. جی 1-2 آیتیں ہی سن سکا. لائن میں ڈسٹربنس کافی ہے آج. اچھا جو میں نے سنا اس کی بنیاد پر کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ صوفی صاحب نے پہلے کی طرف سے بہت اچھا پڑھا ہے, اور پہلے کے نمبر جو میں نے دیے ہیں اس کو, اور سامنے یہ جو آخری آیتیں 2-3 آیتیں سنی ہیں اس کے معیار پر میں نمبر جو ہے دوں گا. اور ان سے گزارش ہے مقدمانہ کہ تھوڑا اپنی آواز کی اوج کو تھوڑا اوپر کریں, بلندی پر لے جائیں, ارتفاع پر تھوڑا سا کام کریں. حالانکہ یہ محترم اساتذہ توشیف فرما ہے, یہ سب کہیں گے, لیکن ان سے مجھے خاص تھوڑا لگاؤ ہے ان کی محنت کو دیکھ کر, چونکہ جب یہ کام کر رہے تھے تبھی سے ان سے رابطہ میں ہیں ہم. تو ان سے بس یہ کہنا تھا کہ تھوڑا آواز میں اونچائی لے آئیں اور تھوڑا معنی پر غور فرمائیں. وقف ابتدا کی کتابیں بھی پڑھیں انشاءاللہ. آواز کا اوج اور ارتفاع, جیسے مثلا ہم نے کہا اللہ اللہ اللہ, اس طرح سے جہاں تک آپ لے جا سکتے ہیں. وقت کم ہے, میں زیادہ وقت دے لوں گا آپ لوگوں کا, تو اس پر تھوڑا سا کام کریں انشاءاللہ. امید ہے اگلے سال کافی بہتری آئے گی. جی شکر گزار ہوں. قاریان کرام اور شرکاء کے اطمینان کے لیے میں بات کہہ دوں کہ وہ جہاں بھی اگر مشکل ہوتی ہے کسی استاد کے ساتھ, تو یہاں پر ہمارے نگراں استاد, پھر میں تاکیداً عرض کر دوں, یہاں پر موجود رہتے ہیں, ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. جناب احمد سراج صاحب وہ دیکھتے ہیں تلاوتوں کو, تو اس لیے حق تلفی کا امکان, میں تو نہیں کہتا غیر ممکن ہے, یہ دعویٰ نہیں کر سکتا, لیکن کافی حد تک جو ہے وہ اس کا امکان کم ہو جاتا ہے کہ خدا نخواستہ کسی کی حق تلفی ہو. چلتے ہیں اسلام آباد اور وجاہت صاحب کی گفتگو. جی عزیز الرحمان آفریدی صاحب کی الحمدللہ بہت ہی مناسب اور بہت ہی شائستہ تلاوت تھی. جو کمیاں تھیں ان کی تلاوت میں ان پہ جلدی سے بات کروں گا تاکہ ان کے لیے مفید ہو. ایک تو جواب الجواب تک نہیں گئے, یعنی 16 درجے صوتیہ 2 اکٹیو مکمل نہیں کیا انہوں نے, یہ ان کی تلاوت میں کمی تھی. انشاءاللہ اس پہ کام کریں گے, جواب الجواب پہ. اسی طرح سے 2-3 جگہوں پہ آواز کا کنٹرول ان سے تھوڑا سا, لفظ منافقین پہ اور اسی طرح سے والنحمل پہ اور 2 الفاظ پہ. ایک جو بہت اہم نقطہ ان کی آواز کے حوالے سے, ان کی آواز کی تنین یا آواز کے رنگ, جو آواز کے ذاتی جوہر جو ہیں, اس کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا تھوڑا سا ایک گلے سے زیادہ پڑھتے ہیں اور سخت الفاظ کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر اس کو سہولت کے ساتھ, آرامی کے ساتھ, نرمی کے ساتھ, یہ تب آئے گا جب مشق زیادہ ہوگا, اور مصری قراء کو اور سنیں گے تو یہ آرامش ان کی صدا میں آ جائے گی انشاءاللہ. بہت خوب, شکر گزار ہوں. نرمی کو لے کر کے آئیں, تھوڑا سا حلق کا بہت زیادہ شدت سے استعمال